बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, जहां पे कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की एक नहीं चल रही। एक ऐसा वज़ीर आला है जिसके बारे में अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि इसके पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि कुछ चपड़ासी भर्ती कर सके या उसकी ट्रांसफ़र कर सके। फिर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इसके पास कोई इख्तियार नहीं है तो फिर ये कुर्सी को लेकर क्या कर रहा है। कभी ये अजीबो गरीब दावे करता नज़र आता है कि मैं जो स्टेट हुड जिसे ले लिया गया 2019 में वो वापस लेकर आऊँगा। अब उसकी सूरत हाल तो ये हो चुकी है कि यौम शहदा जो कि 13 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, जिसे मकबूजा कश्मीर के जो असीरान हैं उनकी कॉल पे मनाया जाता है, और मकबूजा कश्मीर के जो शहरी हैं वो बाहर निकलते हैं, आज़ाद कश्मीर के शहरी बाहर निकलते हैं, पूरी दुनिया में जो कश्मीरी बसते हैं वो इस दिन को मनाते हैं। इस मरतबा अब उमर अब्दुल्ला को भी ख्याल आ गया कि वो भी इस मामले में अपना जो है कोई कंट्रीब्यूशन अदा करे। लेकिन लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सारी पावर्स उसके पास हैं। उसने इसे बिल्कुल घर से नहीं निकलने दिया, और फिर हमने देखा कि 14 को वो एक टार्जन की तरह देखें तो वो घर से दीवारें फलंगता हुआ फिर उसने कोशिश की और ये शहदा कब्रिस्तान की तरफ इसने मूव किया। अब ये पॉलिटिकल मूव है और इसने अपनी बेबसी जाहिर करके क्या बताना चाहा है, इसने हिंदुस्तान को मज़ीद कितना एक्सपोज कर दिया है। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम ज़रा इस पर बात करेंगे। और दूसरा, ये एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे फिर इंटरनेशनल मीडिया DW उर्दू ने भी इसको रिपोर्ट किया, BBC भी इसको रिपोर्ट कर रही है। इस तरह के जो वाक़यात जो इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहे हैं ख़ुद किस कदर कलई खोल रहे हैं उस नॉर्मलसी की जो इंडिया इस्टेब्लिश करना चाह रहा है पूरी दुनिया में कि जी मकबूजा कश्मीर में तो सब अच्छा है। इस पर ज़रा बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में। अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, अपना थिंक टैंक रन करते हैं, बड़ी बेबाक आवाज़ हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर इशू। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खाकान वहीद ख्वाजा साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं। और डॉक्टर गुल-ए-आयशा भट्टी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल उमूर की, बड़ी दबंग आवाज़ हैं जनाब। और डॉक्टर राजा मोहम्मद सज्जाद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से, थिंक टैंक में सर्व कर रहे हैं और उसके साथ साथ नामवर तज्ज़ियाकार हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यौम शोहदा के मौके पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने अखलाकी अक़दार की धज्जियां बखेरते हुए शोहदा के कब्रिस्तान का मुहासरा किया और किसी को भी कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने की इजाज़त न दी। हिंदुस्तानी फोर्सेज ने कश्मीरियों के खिलाफ जारहाना और गैर कानूनी इकदाम उठाए। यहाँ तक के कश्मीरी रहनुमाओं समेत कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को न सिर्फ घरों में नजरबंद रखा बल्कि कश्मीरियों को कब्रिस्तान जाकर फातिहा ख्वानी की इजाज़त भी नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली तनवीर सादिक के मुताबिक पार्टी क़यादत समेत बहुत से साथियों और अरकान असम्बली की तरह उन्हें भी घर में नज़रबंद किया गया। हिंदुस्तानी इक़दाम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने और जिद्दोजहद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी मकबूजा कश्मीर के गवर्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। कश्मीरियों का कहना है कि उन्होंने इस कठपुतली हुकूमत को कभी भी कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझा। इस हिंदुस्तानी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों की आंखें भी खुलनी चाहिए कि कश्मीरियों के मसाइल का हल हिंदुस्तान के गैर कानूनी तसल्लुत को तस्लीम करना नहीं बल्कि हक़ खुद इरादियत है, ताकि वो अपनी आज़ादी का फैसला कर सकें। मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आला, जिसे हम कठपुतली वज़ीर आला कहते हैं, उसने साबित भी कर दिया है वो अपना रोना किन अल्फाज में रो रहा है, ये भी आपको दिखा देते हैं। हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक के मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा। इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। CRP का बंकर सामने लगाया, JNK पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। ये पुलिस वाले कानून भूल जाते हैं। आज याद आ रहा है उमर अब्दुल्ला को, और कैसा याद आ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा
جس کے پاس ساری ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو کہتا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے ذرا آپ کو بھی سنا دیتے ہیں. पुलिस प्रशासन समय समय पर इस तरह के फैसले लेता है. कोई नया काम किया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. इसी तरह से होता रहा होगा. جی آپ نے سنا کہ منوج سنہا کیا کہتا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو حوانی صاحب شامل کروں گا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہتا ہے, یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ پہلے بھی وہاں کٹ پتلی ہوا کرتا تھا جب 5 اگست 2019 سے پہلے بھی, کیونکہ بنیادی طور پر ہندوستان کی حکومت ڈائریکٹلی وہاں پر اپنی حکومت چلاتی ہے بذریعہ فوج اور پولیس ایکٹ, لیکن اس وقت کچھ اختیار تو تھے. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جب اسٹیٹ کو ڈسممبر کیا گیا, اس میں یونین ٹیریٹریز بنائی گئی, اور پھر اس دن کو جو 13 جولائی 1931 کے یوم شہداء کا دن اور بہت سارے ایسے دن اور ایسی نشانیاں مٹانے کی کوشش کی گئی جو کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے اور اثاثہ ہے. 13 جولائی 1931 کشمیر کی تحریک, اس کی سیاسی جو تحریک ہے اس کا سنگ بنیاد اس کو کہہ سکتے ہیں. وہاں سے ہماری سیاسی شعور کو ایک جلا بخشی. اس کے بعد یہ ایک سیاسی تنظیم آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس قائم میں آئی. پھر کشمیری مسلمانوں کو تھوڑے سے سیاسی حقوق اور سوک حقوق وہاں پر ملے. تو اس لیے یہ دن جو ہے 13 جولائی 1931 یہ مقبوضہ کشمیر کی سرکار 2019 سے پہلے تک سرکاری طور پر اس کو منایا جاتا, یوم شہداء کے طور پر, یوم شہداء کے طور پر سرکاری طور پر منایا جاتا تھا, جس طرح آزاد کشمیر منایا جاتا ہے وہاں پر ہی. اور ہر جماعت جو بھی جماعت ہو وہ اس کو یوم شہداء کے طور پر مناتی ہے, اور they think they are the heroes of our nation. اب کی بار 2022 میں جب یہ 19 کے بعد جب 22 میں ہندوستانی سرکار نے کوشش کی کہ کس طرح سے کشمیر کے جو تواریخی نقوش ہیں ان کو مٹایا جائے, ان میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ 13 جولائی کی چھٹی جو تھی سرکاری طور پر چھٹی ہوتی تھی اس کو ایبالش کیا گیا. اس کے بجائے اس کی جگہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جو جنم دن ہے اس کو چھٹی کا درجہ دیا گیا. سو دے ٹرائی ٹو ریمو جو وہ تھی اس کے ساتھ جو اگریسر تھا اس وقت کا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا عمر عبداللہ کی ٹویٹ جو تھی, عمر عبداللہ نے ٹویٹ بھی ایسی بونڈی کی, اس کو جلیاں والا باغ قرار دیا, اور ہم ہندوستان وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جو ہے جو شہید ہوئے ہیں 13 جولائی کو, یہ ڈوگرا کی ٹیرنی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے, جو 22 لوگ ایک جگہ شہید ہوئے. اس دن کی جو ریکارڈڈ ہسٹری میں تو اور بہت ساری جگہوں پر ایسے کام ہوئے ہیں, لیکن یہ چیز صرف سری نگر میں ایک اذان کے دوران اور جو سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے ہوا. تو آپ کا سوال کیا یہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی ایسے اختیار نہیں ہے. ہندوستان نے ایک مجبوری کی عالم میں جو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک طرف سے اس نے ہندوستان کی پارلیمنٹ کا, ہندوستان کی حکومت کا وہ اقدام جائز قرار دیا جو اس سے پہلے وہ ناجائز قرار دے چکے کئی مرتبہ کہ 370 جو ہے نان ڈیروگیبل, اس کو ڈیروگیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو یہ کہا کہ وہاں پر انتخابات کرائے جائیں. لیکن انتخابات کرائے گئے, ہمیں پتا تھا انتخابات وہاں پر ہوئے, اور انتخابات میں بی جے پی جو اس کی اپنی پالیسی تھی اس پالیسی کے تحت اس کو شاید وہ چیز وہاں کشمیر میں نہیں ملی. اس لیے وہ اختیارات جو لیے گئے تھے جو گورنر لیفٹنٹ گورنر کے پاس ہیں وہ ابھی تک اسی کے پاس ہے. وزیر اعلیٰ صاحب صرف وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ان کے پاس باقی کوئی اختیار نہیں ہے. اس بے بسی کا اظہار اس نے دیکھا, اور اس سے دو چیزیں واضح ہو گئی. دیکھیں ایک تو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار, ہم وزیر اعلیٰ ہیں. اب دنیا نے دیکھا وٹ از دا ڈیموکریسی ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. اس کا پتہ چلا کہ elected representative who has been elected by the people of Kashmir as per Indian constitution اور as per انڈین جو سیاسی مبصرین ہیں, لیکن اس کے اختیار کیا ہیں وہ کسی جگہ فاتح پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے. خاص کر یوم شہداء جو لوگ جنہوں نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی فاؤنڈیشن رکھی ہے, جن کی شہادت نے ہندوستان اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے وہاں جانے نہیں دے گا, لیکن ان کا مشن ہر ایک کشمیری کے دل میں زندہ ہے, وہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر راجہ سجاد صاحب, آپ کو میں اس پہ انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ عمر عبداللہ کی بے بسی دیکھ کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وانی صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ جو آکوپائڈ کشمیر میں حکومت ہے اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. دو چیزیں بڑے اچھے سے ایکسپوز ہوئی.
ایک تو یہ ایکسپوز ہوئی کہ جو آکوپائڈ کشمیر میں جو سو کالڈ الیکشن کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ بنی ہے، وہ گورنمنٹ اتنا پاور نہیں رکھتی کہ اس کے وزیر اعلیٰ کو خود آگے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے مجھے اس میں شہداء باغ کی فاتحہ کے لیے جانے نہیں دیا. اٹ مینس کہ چیف منسٹر اور گورنمنٹ وہاں پہ کوئی دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور یہ صرف ایک دکھانے کے لیے ایک عہدہ چیف منسٹر کا رکھا گیا ہے. دوسرا جو ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہیں. تو اگر حالات نارمل ہوتے تو یہ کوئی ان کا چیف منسٹر کسی پروٹیسٹ میں نہیں جا رہا تھا، ان کا چیف منسٹر کوئی رائٹس کی موومنٹ کے لیے نہیں جا رہا تھا، بلکہ صرف اور صرف ان شہداء کے لیے جن کو سارے کشمیری 1931 سے مانتے ہیں اور ہر سال اس دن کو یوم شہداء کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں، ان کی قبروں پہ حاضری کے لیے جا رہا تھا. اس کو گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا، اور وہ میڈیا کے سامنے اور سوشل میڈیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیس نے اور جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہندوستان کا ڈیموکریسی کا، نارملیسی کا، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں سو کالڈ لوگوں کے رائٹس کا، یہ سارا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اس واقعہ سے ایکسپوز ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں اس میں خاقان وحید صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. جیسے ہمارے دونوں پینلسٹ نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی پار نہیں ہے، ہی از ٹوٹلی پارلیس، ٹوتھ لیس قسم کی حکومت ہے اس کے پاس، اور کوئی اختیار بھی نہیں ہے. ایک تو تھوڑا سا کمپیریزن اگر ہم ڈرا کر لیں، کیونکہ ویسے کمپیریزن بنتا نہیں لیکن دنیا کو بتانے کے لیے ضروری ہے یہ بھی، کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ کتنا با اختیار ہوتا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے مقبوضہ کشمیر کا، وہ کتنا بے اختیار ہے. اور اس سب کے باوجود جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اپنی کرسی کے ساتھ چپک کر کیوں بیٹھا ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتا ایسے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو 370 اور 35A انہوں نے نافذ کیا ہے، اور باہر کے کشمیریوں کے علاوہ جو کشمیریوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور ان کا پلان بالکل کلیئر ہے کہ باہر سے لا کے آباد کریں، اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا کے الیکشنز کا پورا ایک جو جھوٹ کا ایک پلندہ ہے وہ وہاں دیں کہ ہم الیکشن کرواتے ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، اور ہم اس کو ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. اور یہ کشمیر میں سارا امن کا، یہ پہلگام کیس میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. جو پپٹ گورنمنٹ ہے وہ تو نظر آ رہی ہے کہ شہداء کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے نہیں اگر کوئی الاؤ کرتے، اور اپنے ہی چیف منسٹر کو، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں چائنا، اور چائنا میں جا کے جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم، چائنا کی ہم بات کریں گے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سبکی یہاں پہ ہوئی ہے. جی، تو یہ تو جو گورنمنٹ ہے اس کا جو جھوٹ کا پلندہ ہے وہ کھل چکا ہے سب کے سامنے، اور وہ پپٹ گورنمنٹ ہے. اور انہوں نے جو ٹیررزم مچایا ہوا ہے کشمیر میں، جس طرح وہ میں تو ان کو مرڈر کے نام دیتا ہوں، شہداء جتنے بھی ہیں ان کو مرڈر کرتے ہیں. اور تھوڑا سا کمپیریزن بھی اگر ڈرا کر لیں، آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے جس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، اور یہ جو وزیر اعلیٰ ہے، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، جمہوریت اصل میں کہاں پہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ٹائم کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں. پراپر ایک بجٹنگ ان کی ہوتی ہے. یہ ایک آزاد گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور وہ بجٹ سارے کا سارا کن کن منسٹریز کو ڈیوائیڈ ہوتا ہے، کن ڈیولپمنٹ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور یہ پچھلے 78 ایئرز میں ایڈمنسٹریشن ساری کی ساری وہ ایڈمنسٹریشن رن کر رہی ہوتی ہے، پراپر اپنا ٹائم ہر چیز ہوتی ہے. ادھر کی کورٹس جو سی ہیں ان کا لا پراپرلی وہ چل رہا ہے، اور کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک قانون کے بغیر کوئی کام کر سکے. تو الحمدللہ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہاں ایسی جو مقبوضہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی ایک بھی اگر کلاز وہ پوری کرتے ہوں تو ہمیں بتا دیں. یہاں الحمدللہ اس کی گورنمنٹ اسموتھلی چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا.
یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان نارملسی کا ڈنڈورا ہمیں پیٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی سب مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا ہے، نارملسی ہے، چیزیں واپس آ رہی ہیں، اتنی ٹورزم ہے، یہ امرناتھ یاترا ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ سب کے سامنے. یہ جو واقعہ ہوا ہے انٹرنیشنلی اس سے کیا پیغام گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا حالات اس وقت چل رہے ہیں، اور جو وہاں کا جیسے کہ بتایا وانی صاحب نے کہ جو ان کے سسٹم کے تحت جو وہاں کا الیکٹڈ ایک وزیر اعلیٰ ہے اس کی جو صورتحال ہے اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا پیغام گیا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی بہت اچھا پیغام نہیں گیا. اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم مختلف پیرامیٹرز پہ جج کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں بہت شور مچا رہے ہیں. مجھے تو اس کو یہ پولیٹیکل سٹنٹ لگتا ہے جس میں آپ دیوار پھلانگ رہے ہیں اور آپ میسج دے رہے ہیں کہ مجھ سے دیکھیں مجھے جانے نہیں دیا جا رہا. لیکن کیا آپ نے یہ چوز نہیں کیا تھا کہ آپ نے ان الیکشنز کا رول بھی پلے کرنا ہے، پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے، اور آپ انہی کے پینل پہ آ کے آپ نے پورا الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا اور پھر آپ جیت کر بھی آئے. تو بیسیکلی آپ ان کا پارٹ تھے، آپ کو پتا تھا یہ سب کچھ ہوگا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پتا نہیں تھا. تو آپ اگر اپنی پبلک سے سمپیتی لینا چاہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل سٹنٹ دکھا کے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی سب چیزیں کلیئر ہیں اور بڑی ایجوکیٹڈ عوام ہے کشمیر کی، ان کو بھی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور یہ ان کو یہ سب چیزیں پتا تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور جہاں تک یہ بات کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا کتنا اندازہ ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ سنس اپریل کی اینڈ سے لے کر ابھی تک ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ نارملسی کا وہ جو ایک کوٹ اینڈ کوٹ ایک چیز یہ پروموٹ کرے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ٹورزم ہمارا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ٹورزم آپ باہر سے کیا لے کر آئیں گے؟ آپ کے تو انڈینز نہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں. جو حالات آپ نے وہاں کریٹ کیے ہیں، سب سے زیادہ فوج ہے وہاں پہ غزہ کے بعد انڈین جو آرمی جو انلیگلی وہاں پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ وہاں پہ سیفٹی نہیں پرووائڈ کر لے. ایک اور آپ اس کو اگر ہم پیرامیٹر پہ جج کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اگر وزیر اعلیٰ اتنا ہیلپ لیس ہو سکتا ہے تو سوچیں کہ وہاں پہ وہ عوام جو کہ بڑی بریوری سے فائٹ کر رہی ہے اس سارے سمراج کے اگینسٹ، وہ کتنی زیادہ فیس کر رہے ہوں گے ایکسٹریمزم، اور کتنا زیادہ وہ یہ سب کچھ انڈین گورنمنٹ کے انڈر وہ برداشت کر رہے ہیں. تو مجھے تو وزیر اعلیٰ جو بھی سٹنٹ یہ کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انہیں پتا تھا. نہ صرف ان کو بلکہ ان کو دیکھ لیں، محبوبہ مفتی کو دیکھ لیں اور باقی جتنے بھی وہ لیڈران جو کبھی بھی کھول کے پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں، بیکاز جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ حکومت پر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کا کیا پے کرنا پڑے گا، اور وہ پے کرتے ہیں. آپ بس صرف گورنمنٹ اپنی پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ کشمیری عوام کو بھی بہت کلیئر ہے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں. اب تو یہ اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ، ایوری بڈی نوز. ٹھیک ہے وانی صاحب، آپ کو میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا، میں جو سوال کیا تھا خاقان صاحب سے، یہی کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تھوڑا جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ایز اے کمپیریزن ڈرا کیا جائے تو ہاؤ ڈو یو سی، کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ ویسے اس کا تو اس وقت کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے، کیونکہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو حکومت ہے دیٹس بینگ رن بائی دی لیفٹنٹ گورنر جو ان الیکٹڈ. ہی ایکٹس ایز اے وائس رائے آف انڈیا ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. جو پولیس جو ہے لوکل ایڈمنسٹریشن وہ ساری اس کے ماتحت ہے. صرف ایز اے انڈیا نے ایز اے ٹیٹوریل ایک وہ فاسٹ ڈیموکریسی کا ایک ڈرامہ رچا کر ایک حکومت سامنے رکھی ہے، ڈیموکریٹک الیکٹڈ حکومت. تھوڑا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا کہ جو ہم نے ان الیکٹڈ کا ورڈ یوز کیا لیفٹنٹ گورنر کے لیے، اسے سلیکٹ کون کرتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو سلیکٹ ہندوستان کا پرائم منسٹر کرتا ہے. وہ خود اپنا بندہ لگاتا ہے. وہ بندہ اس کا بندہ ہے. منوج سنہا has been his right hand man to implement all those things what BJP and RSS wants to implement in Kashmir. That's why he is there. So اس نے جو کچھ اس نے کرنا تھا. لیکن ایک بات بڑی خوبصورت گورنر نے بھی بتائی، لیفٹنٹ گورنر نے. اس نے بتایا پولیس نے وہی کچھ کیا جو پولیس کرتی آئی، پہلے کرتی آئی. میں نے کوئی آرڈر نہیں دیا ہے. یہ بات ایک عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اینڈ ادرس who have been in power for last so many years، انہوں نے کبھی بھی حریت کانفرنس یا آزادی پسندوں کو پچھلے جو 26-27 سال ہے کبھی مزار شہداء جانے نہیں دیا. ہمیں بلاک کرتے تھے. اس نے ان کو بتایا کہ تم نے ان کو بھی نہیں جانے دیا، میں نے تمہیں جانے. اس نے ہمیں نہیں جانے دیا. وہ خود جاتے تھے، خود جاتا تھا. وزیر اعلیٰ جو بھی ہوتا تھا وہ خود جاتا تھا. لیکن حریت کانفرنس کو جانے نہیں دیتے تھے، دوسرے آزادی پسندوں کو جانے نہیں دیتے تھے. جیسے آج بھی میر واعظ عمر فاروق صاحب کو اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا. اس سے پہلے اس کو جمعہ کے دن میں نکلنے نہیں دیا، اور آج بھی وہ نظر بند ہے اپنے گھر کے اندر. سو ہمیں تو پتا ہے ہماری باقی لیڈرشپ پوری کی پوری دلی کے تہاڑ جیل میں ہے. Now it was left to them to pay homage to these جو
हमारे शोहदा थे जिनको बताया गया था उस वक्त कि हमने अपना काम कर दिया, अब ये आपका काम है, उनके दादा को बताया था। दादा चला गया अपना काम करके, शेख अब्दुल्ला की बात करें। हाँ, उसका पोता भी अब हमने देखा वो क्या कर रहा है। सो इससे एक चीज़ पता चली कि हुकूमत हिंद जो कुछ कहती है वही कुछ कश्मीर में होता है, इसलिए उसका और आज़ाद कश्मीर में कोई तकाबली जायज़ा बनता नहीं है। ठीक हो गया जी। डॉक्टर राजा सजाद साहब, एक पॉइंट जो हमने जिक्र किया ख्वाजा खाकान साहब से भी और वानी साहब से भी, आप क्योंकि मुजफ्फराबाद में बैठे हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी ज़रा बता दें कि इज़ देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन उमर अब्दुल्ला और जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनका ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का है कितना बाइख्तियार होता है और उमर अब्दुल्ला कितना बेख्तियार वज़ीर आला है? इसका तो कोई तकाबल बनता ही नहीं है, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों लोगों की तरफ से आज़ाद कश्मीर के लोग उनको इलेक्ट करते हैं थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर एक कॉन्स्टिट्यूशन 1974 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसका निज़ाम हुकूमत चलाया जा रहा है, जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों की पावर्स मौजूद हैं। वेयर एज अगर आप ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को देखें तो वहाँ पे जो गवर्नर है वो हिंदुस्तान की तरफ से मुसल्लत किया जाता है, उसका कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना या कोई तल्लक नहीं होता, ना कश्मीर से कोई तल्लक होता है। सेकंड, वहाँ पे कोई आइन उनका अभी तो कोई ऐसा आइन मौजूद नहीं है, और हिंदुस्तान का जो आइन है और हिंदुस्तान के जो कानून है उनको अमेंड करके, कानून को अमेंड करके मोस्ट उनको लोगों को प्रेस करने के लिए उनमें अमेंडमेंट्स करके तो कश्मीर में नाफिज किया गया हुआ है। और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर में, सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, और ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो दिल्ली के नुमाइंदे गवर्नर के पास हैं, वज़ीर आला के पास कोई किसी तरह की पावर्स ही नहीं है। तो ये इसलिए उनका इवन जो लेजिस्लेटिव जो वहाँ पे असेंबली उन्होंने एक सो कॉल्ड असेंबली बनाई है, उसको भी लेजिस्लेशन की पावर्स भी नहीं है। तो उसका इसलिए आज़ाद कश्मीर का वहाँ पे ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। तो आज़ाद कश्मीर का कोई भी किसी तरह का भी काबल, वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, तीनों में किसी भी तरह जो है वो काबल आज़ाद कश्मीर का ऑक्युपाइड कश्मीर से नहीं बनता। जी राय साहब, ये भी ज़रा फरमा दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से कि वहाँ पे बहुत अरसा पहले जो हुर्रियत क़यादत है उसने ये फैसला कर लिया था कि हमने इन ढोंग इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना, और कई दफ़ा एक्सपोज भी किया। तो किस कदर दूरस्त सोच थी उनकी जो आज उमर अब्दुल्ला का हाल वो देख रहे हैं? एक्चुअली जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ये जो जितनी हमारी पॉलिटिकल वहाँ पे वो लीडरशिप थी जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप थी 1987 में, जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने का फैसला किया तो उनको स्टेट ने वो उन इंतखाबात में जाने ही नहीं दिया, और जो गए उनको धांधली से हरा दिया और फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो उस वक्त हमारी जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप थी, इसने ये फैसला किया कि यहाँ पे चूँकि ना तो डेमोक्रेसी है ना डेमोक्रेटिक राइट है, ना वो राइट्स यहाँ पे लोगों को देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हमने इन इलेक्शन में और इस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई किसी तरह की कोई पावर नहीं है उसमें शरीक नहीं होना। और आज ये वक्त साबित कर रहा है, और अभी आप देखें जिस तरह अमरनाथ यात्रा एक तरफ हो रही है, और जब जैसे उनके लिए यात्रा मुकद्दस है, उससे उसी तरह कश्मीरियों के लिए उससे ज़्यादा है ये जो मज़ार शोहदा है, ये मुकद्दस है। तो यात्रा में तो लाखों लोगों को आप ला रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखें कि कश्मीरियों को उनके उन शोधा जिन्होंने उनको सियासी शऊर दिया, उनके वज़ीर आला को भी, आम कश्मीरी तो दूर की बात है, उनका एक जो वज़ीर आला जिसको आपने बनाया, जो आपका एक पप्पट था, उसको भी आपने वहाँ पे उनकी फतेह के लिए जाने नहीं दिया। तो जो हुर्रियत का फैसला, ये जो कश्मीरी लीडरशिप का फैसला था, उस फैसले का वो फैसला आज साबित होता है कि वो फैसला दुरुस्त था और हालात के मुताबिक था। ठीक हो गया। मैं इसमें खाकान साहब आपको इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा कि इंटरनेशनली जो सियासी तौर पे हिंदुस्तान ये कहता चला है कि हमने पूरा एक सियासी पैटर्न जो है मकबूजा कश्मीर को दे रखा है
کس قدر اس ساری ایپیسوڈ سے یہ ایکسپوز ہوا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو اب پوری دنیا کے سامنے ایک ڈرامہ جو رچایا تھا وہ پاکستان کے حق میں گیا، اور اس ڈرامے کی وجہ سے اس کی فوج بھی ایکسپوز ہوئی انٹرنیشنلی. جو بے شمار آپ دیکھ لیں یہ جو انسیڈنس ہوا ہے، اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ بہت ملک تھے اور آج ان کے ساتھ ایک بھی ملک نہیں ہے. ہم اسی طریقے سے اگر ان کا سب سے کلوزسٹ جو اسٹیٹس امریکہ جو ان کا الائڈ تھا، ابھی تک آپ دیکھ لیں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. کیونکہ جب ایک ملک ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے اور ساتھ وہ ٹیررزم، لوگوں کا حق، ہیومن رائٹس، اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں نہ کورٹ ہے، نہ عدالت ہے. وہاں کا پولیس کا ایک آفیسر ہے، وہی جج ہے، وہی ڈیسیژن دیتا ہے اور وہی ان کو سزائیں دے کے ختم کر دیتا ہے. تو یہ تو دنیا کو ایکسیپٹ نہیں ہے. دنیا ایک جھوٹ کے سائے میں پل تو سکتی ہے، انڈیا کے ساتھ دے سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے. اسی لیے یہ لانگ ٹرم کا ان کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اور آج دیکھیں یہ پوری دنیا میں اکیلے ہیں. وانی صاحب، کس قدر جو عوام ہے مقبوضہ کشمیر کی، ان کا جو اعتماد ہے حریت کے اوپر مزید تقویت اختیار کرتا جا رہا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ، جتنی بے بسی اس طرح کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کی وہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا درمیان میں جب عمر عبداللہ یا ان کے لوگ جو الیکٹ ہوئے ابھی حال ہی میں، تو ایک بڑا شور شرابہ انہوں نے بھی اور پھر انڈیا نے بھی کہ لوگوں نے ڈیموکریٹک پروسیس میں شرکت کی. جیسے راجہ سجاد صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 87 میں ڈیموکریٹک پروسیس میں شرکت کرنے کا کی، لیکن جو اس کے نتائج آئے سارے لوگ ابھی جو آپ کے پاس سید صلاح الدین ہے، یوسف شاہ صاحب، باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، محمد یاسین ملک صاحب تھے، باقی لوگ تھے، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا آپ نے. اور پھر ہم نے کہا کہ اب بیلٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں رہا. دین کشمیری یوتھ دے ریزارٹڈ ٹو بلٹ ایٹ دیٹ ٹائم اگین. ناؤ ہندوستان یہ کہنے لگا دنیا کے اندر، اور ہندوستان کے جو پروپیگنڈا تھا کشمیر میں امن ہے. اب امن کے بعد 370 ہٹانے کے بعد سارے کشمیری ہمارے ساتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ الیکشن کرائے اور پارٹیسپیشن کشمیریوں کی، اور انہوں نے کہا کہ اب تو سارے کشمیری پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بٹ نوبڈی ٹیل وائی کشمیریز پارٹیسپیٹڈ. کشمیریوں نے اس وقت پارٹیسپیٹ کیا. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہندوستان کی بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے، بی جے پی وہاں نہ جائے. اب وہ تو ایک کام ہوا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کشمیریوں کے اوپر بھی کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس یا کشمیر کی آزاد پسند سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ جب کہتی تھی ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، کیوں کہتی تھی؟ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر اس پر بھی یہ قدغن لگ جاتی پھر ان کا بھی حال یہی ہونا تھا. سو اب دن بدن جتنا وہ ہندوستان نے کہا تھا کہ ہمیں 2023 پھر 24 حریت فری کشمیر ملے گا، اگرچہ انہوں نے ساری حریت کانفرنس جیلوں میں ڈالی ہے، لیکن حریت از in every household in Kashmir. It has become now again a household name in Kashmir. ہندوستان اپنے ان مقاصد میں ٹوٹل ناکام ہوا. حالانکہ میر وائز گھر میں بند، اس کو باہر آنے کی اجازت نہیں. باقی تمام ٹاپ لیڈرشپ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، مسرت عالم بٹ، نعیم احمد خان، یہ کیا نام ہے، قاسم فختو، آسیہ اندرابی جی، نیم اینی بڑی، حمید فیاض صاحب، سارے جیلوں میں بند. ساروں کے خلاف آپ نے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بند کر دیے، آپ نے خرم پرویز کو بند کر دیا، آپ نے عرفان معراج کو بند کر، آپ نے کشمیر کے اخباروں کو پی آر بنایا، صرف سرکاری پریس ریلیز وہ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، کشمیری لیڈرشپ کو سرکولیشن سے باہر رکھنے کے باوجود، تمام سوشل میڈیا پر سرویلنس رکھنے کے باوجود، ہم جو کشمیر سے باہر کام کرتے ہیں، ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ، ہمارے فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر کے وہاں پر کشمیر میں نہ دکھا کر، اور تمام پاکستان کا ٹیلی ویژن باقی چیزیں ان کو بلاک کر کے لوگ یہ نہ سنیں. لیکن اس وقت پھر بھی حریت از ایوری وائر ان کشمیر. یہ ہندوستان کو سوچنا پڑے گا کہ جتنی جلدی وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں جتنا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو میں اس میں انوالو کروں گا. گلیشہ بھٹی صاحبہ، یہ سب کچھ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اس کا کس قدر اثر پڑے گا اس جد و جہد آزادی کے اوپر جو اس وقت جاری و ساری ہے مقبوضہ کشمیر میں؟
بہت گہرا اثر پڑے گا، بلکہ جس طرح ابھی میرے سینئر کولیگس کہہ بھی رہے ہیں کہ حریت جو ہے وہ چاہے آپ کتنا بھی لوگوں کو روک لیں کہ وہ ان تک وہ خبریں نہ پہنچے، ان تک پیغام مت پہنچے، لیکن ان تک ہر بات پہنچ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنا زیادہ سیریس یہ ایشو ہوتا جا رہا ہے، جس میں آپ جتنا ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، آپ جتنا زیادہ ان کو کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھ رہے ہیں ہر طرح سے، یعنی ان کو آپ اصل خبر ان تک نہیں پہنچنے دی جا رہی، حالات کیا ان تک نہیں پہنچائے جا رہے، تو وہاں پہ اب جو بڑے ہو رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ جو نوجوان ہیں، وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ہم جس انوائرمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں نا، جو ہمارا جسے کہا جاتا ہے جس جنریشن اب جو بڑی ہو رہی ہے، وہ جنریشن وہ ہے جو اپنے رائٹس کے بارے میں بہت اچھا جانتی ہے۔ تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کو رکھا ہے یا کیا ان تک اصل خبر نہیں پہنچ رہی ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ ایک وائلیشن ہے ہر فورم پہ، ایک ڈیموکریٹک وائلیشن بھی ہے اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہے۔ اور ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں اور ایک مقبوضہ کشمیر میں کیا فرق ہے، تو دیکھیں آزاد کشمیر ایک اٹانومس باڈی ہے۔ ہم جب بھی پاکستان کی جغرافیائی حصوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہے، یعنی ایک آزاد حیثیت ہے اس کی۔ آن دا ادر ہینڈ انڈیا نے تو کمپلیٹلی وہ اس کا اٹانومس اسٹیٹس ہی ختم کر دیا نا۔ وہاں پہ تو ایک دیکھیں آپ گورنر راج ہے، تو گورنر راج جو سب سے ورسٹ فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ نے لوگوں کو ہر طرح سے ان کے اسلٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہی وہاں پہ کر رہے ہیں وہ۔ ٹھیک، آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ابھی تک گورنر راج ہی ہے وہاں پہ، ایز سچ وزیر اعلیٰ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے اس سفارتی سرکس کے حوالے سے جو ہندوستان اتنے عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی جناب اسی سرکس کی ایک تسلسل میں جے شنکر، جو ایس جے شنکر، ڈاکٹر ایس جے شنکر جنہیں کہا جاتا ہے، جو بڑے ماچو مین ہیں اور جنہیں لائٹ مین بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، کہ جی وہ جو فورن پالیسی ہے انڈیا کی اس کو کرافٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں اور وشو گرو دنیا میں ہندوستان کو بناتے ہیں۔ لیکن جب وہ چین گئے ہیں، چین کا دورہ ان کا بری طرح ناکام ہوا۔ یہ تصویر آپ جو میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، اٹ سپیکس والیومز اباؤٹ دا وزٹ آف ایس جے شنکر۔ یہ تصویر یہ بتاتی ہے کہ جو چین ہے، چین کی ایک طرف ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ موجود ہیں، دوسری طرف سرگئی لیوروف جو روس کے وزیر خارجہ ہیں، اور 5ویں نمبر پر جا کر کہیں جو وشو گرو اپنے آپ کو کہتا ہے ایس جے شنکر، وہ موجود ہے بالکل کونے میں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی جو پالیسی اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہی ہے، اس پالیسی کے نتیجے میں آج ہندوستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہندوستان نے چین کو پوری دنیا کے سامنے بیش کرنے کی کوشش کی ہے، چین نے ہندوستان کو اس کے تمام کرتبوں اور سرکس کے باوجود اس کو اسی مقام پہ رکھا ہے جسے وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اس پر یقیناً ذرا بات کریں گے۔ ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہندوستان کے اپنے لوگ اس پر اتنی بات کرتے ہیں۔ پراوین سوانی نے اس حوالے سے کیا کہا ہے کہ کیسا رہا ان کا وزٹ، آپ کو دکھاتے ہیں ذرا۔ Bilateral meeting between India's External Affairs Minister Jay Shankar and Chinese Wang Yi held on the sidelines of the SCO Foreign Ministers meet in China has failed. It has failed for two fundamental reasons. The first is India's unwillingness to accept the concept of indivisible security, which is the very basis, or rather which was the very basis of India-China relations after the 1962 war. And the second reason is India's reluctance to acknowledge that the Dalai Lama is the pivot of the One China policy that China says is the very basis of its relationship with India. So while normal relations between India and China will not be possible, especially as long as the Modi government is in power. ہم کیا کہیں، آپ خود ہی سن لیں۔ جی ڈاکٹر گلیاشا بھٹی صاحب، آپ کو انوالو کروں گا۔ ہاؤ ڈو یو سی جے شنکر کا 2020 کے بعد سے جو دورہ ہے چین کا، جو سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہے، جو انہوں نے ویژولز دکھائے اپنی انڈینز کو، یہ دورہ کس طرح کا دورہ رہا ہے؟ بات تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم جس ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہیں نا، یہ ریجنلزم کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ریجن کی کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پرانے مہا بھارت کے کانسیپٹ میں رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ باقی جتنی بھی آپ کے پاس
آس پاس ریاستیں ہیں ان کے اندر آپ نے ہر طرح سے کنٹروورسی کریٹ کرنی ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کی انوالومنٹ رہے گی, چاہے وہ آپ مالدیوز کو دیکھ لیں, بھوٹان کو دیکھ لیں, آپ نیپال کو دیکھ لیں, وہ بھی کتنے تنگ ہیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, ابھی چائنا کو دیکھ لیں. تو آپ نے اپنے ارد گرد ریجن میں باقی جتنے بھی ایکٹرز ہیں تو ان کے ساتھ تو آپ ہر طرح سے آپ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آپ کی انوالومنٹ ہے, تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن سامنے آئے گی. تو اسپیشلی مئی کے بعد تو انگیج ہو نا اپنی وہ جو ان کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس ڈیمیج کو یہ میک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس ریجن میں پاکستان از دا اونلی ایکٹر جس نے ہمیشہ ڈائریکٹ روکا بھی ہے اور اس ریٹیلیشن کے اوپر رسپانس بھی اسٹرانگ شو کیا. ادروائز باقی جو ہے, باقی جتنے بھی ملک آپ کو نظر آتے ہیں ان کی ایک ہے نو انڈیا پالیسی یا نو انڈیا کا ایک وہ موٹو وہ بناتے تو ہے, لیکن وہ اسٹرانگ ریٹیلیشن شو کرتے. پاکستان از دا اونلی ون جو اسٹرانگ ریٹیلیشن شو کرتا ہے. اب جب یہ چائنا کا جو ان کے وزٹ ہے, اس میں obviously جب آپ نے سب ایکٹرز کو ناراض کیا ہے اور آپ وہاں پہ یہ اٹینڈ کرنے چلے گئے, اس سے پہلے آسیان کی بھی کانفرنس اٹینڈ کی ہے, اس میں ان کو خاص کوئی ڈپلومیٹک سکسیس نہیں ہوئی ہے, نہ یہ فیس سیونگ میں سکسیسفل رہے ہیں, یہ بات تو فار شیور ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر راجہ سجاد صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ نریندر مودی امریکی صدر سے ملتا ہے, بے نتیجہ رہتی ہے وہ ملاقات, 78 رکنی وفد جو ہے وہ ناکامی سمیٹ کر واپس آتا ہے. راج ناتھ سنگھ جو ہے اس کی جس طرح سے سبکی ہوتی ہے, جب ہمارے وزیر دفاع وہاں پہ جاتے ہیں جوائنٹ ڈکلیریشن میں وہ ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ. اب یہ سبرامنیم ایس جے شنکر صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا کارنامہ کرتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کس حد تک یہ جو سفارتی سرکس کر رہا ہے خود سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے؟ ہندوستان نے یہ مئی سے پہلے دنیا میں چونکہ ایسا کوئی موقع آیا نہیں تھا کہ جس سے ہندوستان جو ہے وہ سفارتی سطح پہ ایکسپوز ہو اور دنیا جو ہے وہ اس کا دنیا کا پتہ چلے کہ دنیا کس طرف کھڑی ہے اور ہندوستان کیا سوچ رہا ہے. اور مئی کے بعد ہر مہینے جو ہے وہ ہندوستان کسی نہ کسی انٹرنیشنل فورم پر وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, چونکہ دنیا اس سے ہندوستان کی پالیسی کو اور ہندوستان جو فیس لے کے دنیا کے سامنے جاتا ہے اور جو اس کی ریئل پالیسی ہے اس کو دنیا ساری انڈرسٹینڈ کر چکی ہے. اور نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے وہاں کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو مودی جی کے باہر کے دورے ہیں وہ دورے جو ہیں ان کا ایسے ایسے ملکوں میں جا رہے ہیں جن کا نام تک نہیں سنا, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا جب یہ مارکا حق ہوا تو دنیا کا کوئی ایک ملک ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, اور وہ اندرون ملک وہ کنفرنٹیشن کو بڑھا رہے ہیں اور باہر جا کے وہ کوئی بڑی پیس کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دنیا ساری کے سامنے اور ہندوستان کے اندر مودی جو ہے اور ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. چائنا کے ساتھ ایک وقت میں ہندوستان یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چائنا کے خلاف ایک ریجنل پاور کے طور پہ اس خطے میں ابھرے گا, چائنا کو روکے گا, لیکن وہ جب اس کو اندازہ ہو گیا مئی کے بعد کہ وہ پاکستان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ چائنا کا کیا مقابلہ کرے گا, تو اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ 2000 یہ جو سٹینڈ آف تھا ان کا چائنا کے ساتھ, اس کے بعد آج پھر دوبارہ وہ منتیں کرنے پہنچ گئے, لیکن اس کا رزلٹ کوئی حاصل نہیں ہوا, چونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے آج اور سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے, ریجنل پیس کے لیے اور ایون انٹرنیشنل پیس کے لیے ایک تھریٹ کی صورت میں ابھر رہا ہے. اور ساری دنیا میں جہاں پہ بھی اس کا جہاں وہ اس کا بحث چلتا ہے, کینیڈا میں آپ نے دیکھا, برطانیہ میں آپ نے دیکھا, اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے, اپنے ایجنسیز کے راہ کے ذریعے وہ یہاں پہ بھی دنیا بھر میں ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو فیس تھا ہندوستان کا جو اس نے جس پہ ماسک لگایا ہوا تھا وہ ماسک سارا انکور کر دیا مئی میں. پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں, پاکستان کی قوم نے مل کر اس کو ہٹا دیا اور آج وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ رسوا ہو رہا ہے ہندوستان. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام, تو اس میں اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو دلائی لاما کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور چین سے جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نارملسی والے ہو جائیں, کیا ایسے پاسبل ہے؟ امپاسبل جی بالکل نہیں ہو گیا, کیونکہ ان کی پالیسیز یہ ہیں کہ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور ایکٹ کچھ کرتے ہیں.
جب تک مودی گورنمنٹ رہے گی اور جے شنکر جیسے لوگ اپنے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، اس وقت تک دنیا میں ان کی رسائی نہیں ہوگی. اب دنیا کو بھی پتہ چل گیا، انٹرنیشنلی بھی ہر ملک ان کی ایکچوئل پالیسی کو پہچان گیا ہے، اور ہم بڑے کلیئر ہیں اپنی فوج پہ، اپنے لوگوں پہ، اور اب میرا نہیں خیال کہ انڈیا کبھی بھی کوئی فوز ڈرامہ کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کو جواب ملا ہے اس دفعہ. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے، چائنا پہلے بھی پاکستان کا جسٹ لائک اے بردر، اور اکانومی کی سائڈ دیکھ لیں، بزنس کی سائڈ دیکھ لیں، کبھی بھی دفاع کی سائڈ دیکھ لیں، ہم نے کبھی بھی چائنا کو اپنے سے الگ نہیں دیکھا. آئرن بردر. تو ہم نے بڑا کلیئر ایک میسیج دنیا میں بھی دیا ہے کہ ہم امن پسند قوم ہیں، ہم اسی طریقے سے رہیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی حملہ ہم پہ کرے گا تو اس کا جواب دینا ہمیں آتا ہے، اور وہ دنیا میں دیکھ لیا ہے. اور اسی وجہ سے باقی آپ کنٹریز بھی، ہمارا جو فارن پالیسیز ہے یہ 100% 90 کے اینگل پر ٹرن ہوا ہے، اور ہمیں اکانومی، ہمارے بزنس، ہمارے ویزا پروسیسنگ ایک دم کنورٹ ہوئے ہیں اسی سائٹ پہ. ٹھیک ہو گیا. وانی صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تعلقات چائنا کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں اور 8 مہینوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا. آکاش میزائل جو ہے انہوں نے لداخ میں اس کا تجربہ کیا ہے، تو جو لداخ میں ان کا تجربہ کیا گیا ہے، تو کیا انڈیا نے یہ تجربہ مالدیپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے بھی کاکان صاحب بھی کہہ رہے تھے، انڈینز کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. انڈینز کی خوش قسمتی یہ تھی کہ پچھلے 20-25 سال سے انہوں نے دنیا کے اندر ایک نیریٹو جو پیدا کیا تھا، انفارچونیٹلی پاکستان کے خلاف، کشمیر کی موومنٹ کے خلاف، اور پھر مسلمانوں کے خلاف اوورآل جو اسلام فوبیا دنیا میں چل رہا تھا، تو انڈیا اس کو اور زیادہ دنیا میں پیش کرنے کے لیے پھر کشمیریوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اور پھر پاکستان کو دنیا کے اندر ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کرتا رہا. انفارچونیٹلی یہ اتنا پروپیگنڈا تھا ان کے میڈیا کی طرف سے، مین اسٹریم میڈیا، پھر ان کا سوشل میڈیا، پھر ان کی فارن آفس، نیم اینی آف دا آرگن آف دا انڈین گورنمنٹ، تو وہ تمام دنیا کی تھنک ٹینکس کے اندر بھی انہوں نے یہ تعلقات اس طرح قائم کیے تھے، ان چیزوں کو بڑھایا تھا. پیپل اسٹارٹڈ بلیونگ اٹ کہ شاید یہ سچ ہے، شاید یہ سب کچھ سچ ہے. اور ایٹ دا ٹاپ آف اٹ اللہ کا کرنا تھا کہ پھر ڈس انفو لیب نے کچھ چیزیں باہر لائی، وہ ایک چیز، وہ تھوڑا بہت ان کا دنیا نے چہرہ دیکھا. لیکن اس دفعہ یہ آئی ول سے کہ ڈیوائن انٹرونشن یہ تھی سب سے بڑی، یہ کہ اس دفعہ ہندوستان پوری طرح دنیا کے اندر ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے. اب تو یہ نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہوں کہ وہ سچ ہوگا. ہندوستان کے جو میڈیا جس طرح وہ کہہ رہا تھا اسلام آباد پر قبضہ کیا، کراچی پر قبضہ کیا، لاہور پر قبضہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو وہ ساری چیزیں دنیا نے دیکھ لی، یار یہ سارا پہلے بھی جھوٹ تھا، اب بھی جھوٹ ہے. اور جس طرح سے پاکستان کو وہ پورٹرے کر رہا تھا ساری چیزوں کو، وہ دنیا نے دیکھ لیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پاکستان کی فارن پالیسی اور پاکستان کا جو باقی کنڈکٹ رہا ٹو ایڈریس دا ایشو ایٹ انٹرنیشنل لیول، تو اس نے ایک طرف ہندوستان کو ایکسپوز کیا، دوسری طرف یہ کہ ہندوستان تو ایک ہمارے پاس ایکسپوز ہو گیا تھا، ہمسایوں کے پاس وہ پہلے سے ایکسپوز تھا، لیکن وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لائک نیپال، مالدیوز یا بنگلہ دیش سے وہ آؤٹ ہو گیا، اور سری لنکا سے. لیکن چائنا کے ساتھ اس کا یہ رویہ جو رہا ہے کہ جو آپ نے پہلے کہا کہ ایک طرف اس نے دلائی لاما کو رکھا ہے، دوسری طرف وہ آکاش میزائل کا تجربہ لداخ میں کرتا ہے، تیسری طرف وہ چائنا میں جا کر یہ کوشش کرتا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی، آپ نے دیکھا کہ 4 بڑی کانفرنسز اس درمیان میں ہوئی، جو ریجنل تھی یا انٹرنیشنل تھی، چاروں جگہ ہندوستان کو شکست کھانی پڑی. وہ چاہتا تھا کہ پہلگام کا واقعہ اس میں پڑے، پاکستان کے خلاف بات ہو، کسی جگہ ایسی بات نہیں ہوئی. یہ تو اس کی بڑی ڈیفیٹ تھی. اور پھر ساتھ ہندوستان نے جو بڑا بھاری بھرکم وفد بھی باہر بھیجا تھا، nobody took them serious، اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے. تو یہ، اور دوسری چیز، ہندوستان کے اندر اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر، ہندوستان کا وزیر دفاع جو داخلہ ہے امت شاہ، بہت این ایس اے، چونکہ موہن بھگت نے کہا 75 سال جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو ریٹائر ہونا چاہیے، میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اس نے کہا مودی کو یو ریٹائر،
آپ ریٹائر ہو جائیں. اس کو دیکھا دیکھی میں اب امت شاہ بھی کہتا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں سیاست سے ریٹائر ہو. So that means سوچنا کیا ان کے ساتھ ہونے والا کو پتہ ہے. کے اندر سے بی جے پی کے اندر سے ہندوستان کی پبلک تو الگ ہے, بی جے پی کے اندر سے ان پر دباؤ ہے. دے شوڈ ڈو اوے ود دس گورنمنٹ. اب جان چھوڑو, کیونکہ وشو گرو تو آپ بنا نہیں سکے. اب وہ نعرہ نہیں چلتا ہے مودی ہے تو ممکن ہے, اب یہ نعرہ ہے مودی ہے تو مصیبت ہے, کیونکہ یہ سرنڈر مودی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک طرف 3 فرنٹ وار کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جب پاکستان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا تو یہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھا, یہ چین کے ساتھ تھا, یہ ترکیے کے ساتھ تھا اور باقی ممالک کے ساتھ بھی تھا. تو یہ فرمائی کس قسم کی فورن پالیسی ہے جس پہ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ جے شنکر نے یہ جو انڈیا کی فورن پالیسی ہے اس کو تباہ کر کے چھوڑ دیا ہے, کہ ایک طرف آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں پوری دنیا میں جہاں کہیں جائیں چین کے حوالے سے بیشنگ کریں, اور دوسری طرف جب چین میں جائیں تو آپ بالکل بھی خسیانی بلی جو ہے وہ بن کے اور میسرے انداز کے اندر چین کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں اور بڑے سنسیئر ہیں آپ کے لیے. تو کیا چین میں اس طرح کی ان کی آؤ بھگت جو ہو سکتی ہے, کیا ان کی نارملسی ریلیشن شپ کی ہو سکتی ہے, کیا چین ہندوستان کے جو بیسک کیریکٹر ہے اس کو نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں کہ جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں اور فارن پالیسی کی, تو اس میں ایک نارم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ڈائریکٹ ایکیوز نہیں کرتے کسی دوسری اسٹیٹ کو until unless کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی جنگ چل رہی ہے. آپ کبھی بھی نام لے کے کرٹیسائز نہیں کرتے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں تعلقات بہتر رہیں. اور اگر آپ کی مرضی کے تعلقات نہیں ڈیولپ ہوئے تو آپ ڈپلومیسی کا راستہ اپناتے ہیں جس میں آپ اس ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرٹیسائز نہیں کرتے. اب جہاں تک یہ کہنا ہے کہ یہ 3 فرنٹ پہ وار ہم لڑ رہے تھے, یہ تو اپنی وہ جو ان کی جو ناکامی ہے وہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں. ادروائز کہنے کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جن سے اسلحہ خریدتے رہے ہیں وہ لمبی لسٹ ہے, تو ہمیں بھی پھر ان سب کو ایڈ کرنا چاہیے, چاہے وہ فرانس ہے, اسرائیل ہے, آپ بھی تو لیتے رہے اسلحہ. تو یہ تو ایک الگ بات ہے نا, تو ڈپلومیٹک فیلئر ہے ان کو اپنی بات ہی نہیں سنبھالنی آ رہی. آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے نا وہ ہمیشہ, اور ابھی بھی جو اسٹیٹمنٹ ایس سی او کی میں آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ون ون سچویشن کریٹ کریں, کیونکہ چائنا جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دا ورلڈ از انٹائرلی ڈفرنٹ. وہ کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس جو ہے نا وہ اکنامک بیسس کے اوپر ڈیولپ کریں. تو اب ان کے ڈفرینسز تو بہت سارے ہیں انڈیا کے ساتھ, لیکن چائنا جو ہے نا وہ انڈیا کی طرح بے وقوف نہیں ہے, وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ جب میں نے اپنا معاملہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے لیے میں دوسری اسٹیٹ کو یہ آفر کروں, انہوں نے کی ہے ون ون سچویشن کریٹ کرے کہ بھائی آپ ہمارے معاملات میں مت بولیں, ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ سچویشن بہت ضروری ہے کریٹ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر اسٹیبلٹی رہے. اور لیکن آن دا ادر ہینڈ انڈین ایٹیٹیوڈ میں وہ دیکھیں ڈائریکٹ ایکیوز کریں پاکستان کو بھی, چائنا کو بھی, ٹرکی, آذربائیجان, جس طرح سے ان کی بزنسز انہوں نے بند کیے ہیں انڈیا کے اندر, اسپیشلی جو ترکیہ کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا. تو یہ ایک بہت ہیسٹی ڈیسیجن ہے اور یہ بالکل ان کا فارن پالیسی فیلئر ہے. اور فیوچر میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. یہ تو چائنا کا بڑا پن ہے, وہ پھر بھی ون ون سچویشن کی بات کریں, بٹ اسٹل یہ ایک سیریس ڈپلومیٹک فیلئر ہے, اور کبھی بھی کوئی ایک سینئر پوسٹ بیٹھا ہوا فارن منسٹر ایسی باتیں نہیں کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے رپورٹ, تجزیہ, تبصرہ, شارٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.